subscribe, like, and share. Stay updated with the latest content by subscribing to our channel. Don't forget to hit the like button if you enjoyed the video, and share it with your friends and family to spread the love. Your support means the world to us. Let's grow together. Assalamu alaikum, dear learners. Today we'll learn how to reduce the aggression in oneself and others. The objective of this lecture is to learn the methods help in reducing the aggressive behavior. After taking this lecture, learner will be able to learn how to reduce the aggressive behavior. Reducing aggressive behavior: 4 strategies that hold some promise and help in reducing aggressive behavior. Reduction frustration, providing opportunities for catharsis, punishing aggressive behavior and providing non-aggressive model. ये different strategies हैं. अगर इनको हम timely use करें, सही तरीके से use करेंगे तो इसके positive results हमें मिलेंगे. और इन strategies को अगर हम implement करेंगे consistency के साथ different situation में, तो उससे इंसान के अपने अंदर का भी गुस्सा जो है और aggression जो है वो कम होगा, manage होगा, और दूसरों के अंदर भी आप change ला सकते हैं. अगर आपको अपने अंदर भी feel हो रहा है कि आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है जो आगे चलकर डेंजरस हो सकता है दूसरों के लिए भी आपके लिए भी, तो आप इन स्ट्रैटेजीज के जरिए खुद को भी बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं और सोसाइटी में से भी वायलेंस को और एग्रेशन को खत्म कर सकते हैं. Number 1, reducing frustration. We might be able to reduce aggressive behavior by reducing the frequency or strength of frustration. भी frustration जो है ये बड़ा एक significant causing factor है. इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि frustration का aggression के साथ एक गहरा ताल्लुक है. जितनी frustration बढ़ती है, जितनी उसकी शिद्दत में इजाफा होता है, उससे aggression जो है वो मजीद बढ़ता चला जाता है. तो पहले frustrating situation होती हैं और ये frustration भी मुख्तलिफ नौयत की होती है और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंसान के अंदर बढ़ती है. माली परेशानी भी होती है, घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं, नाइंसाफियां होती हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो इंसान को मायूस कर देते हैं, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन को तेजी से बढ़ाते हैं. अगर वो फ्रस्ट्रेशन सही तरीके से कंट्रोल नहीं होगी, आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो उससे उस पर्सन के अंदर जो है वो एग्रेशन दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और वो एक दिन या खुद को नुकसान पहुंचाएगा या दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा. तो अगर एग्रेसिव बिहेवियर को हम कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सोसाइटी से एग्रेशन जो है वो कम हो, खुद अपनी जात के अंदर से भी एग्रेशन कम हो, दूसरों के अंदर भी एग्रेशन जो है कम हो और सोसाइटी में जो है वो हमारी जो सोसाइटी है वो वायलेंट फ्री हो, तो लोग जो हैं उनमें आपको फ्रस्ट्रेशन को जो है वो बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करें और उसकी शिद्दत को भी कम करें. जितनी फ्रस्ट्रेशन को आप मैनेज करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे, एग्रेशन एग्रेसिव बिहेवियर में भी आपको एक जो है वो डिक्लाइन नजर आना शुरू हो जाएगा. फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन कुड बी रिड्यूस इफ एवरीवन हैड एक्सेस टू लाइफ नेसेसिटीज. अब जिंदगी की जो बेसिक आपकी ज़रूरियात हैं वो अगर फुलफिल ना हो तो लोगों में मायूसी बहुत बढ़ती है. मतलब लोगों की डिफरेंट नीड्स होती हैं. जैसे आपने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स भी पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात की, स्टीम की नीड्स हैं, सिक्योरिटी पर्सन को चाहिए, उसकी इफेक्शन की नीड होती है, फिर कहीं जाकर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है. तो अगर लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही हैं, उनके घर के खर्चात पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उससे उनके अंदर मायूसी होगी. लोगों की हेल्थ तक लोगों का एक्सेस नहीं है, बुनियादी तालीम हासिल करने के लिए फीस देने के लोगों के पास पैसे नहीं, बच्चों को तालीम दिलवाने के पैसे नहीं हैं, बच्चों को स्किल्ड बनाने के पैसे नहीं हैं. जैसे अगर एक पर्सन है अगर उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो ईद पर या अपने मजहबी त्यौहार पर किसी खुशी के मौके पर वो उन्हें अच्छे कपड़े लेकर दे सके, उनकी ज़रूरत को पूरी कर सके, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत हाई होगा. तो आपकी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, आपके खाने पीने की ज़रूरियात हैं, घर चाहिए, आपको तालीम चाहिए, सेहत, इलाज के लिए पैसे चाहिए, सफ़र के लिए पैसे चाहिए, माशरे में आप जो है वो सोसाइटी में मूव करते हैं, आप लोगों को खुशी गमी में आपने शिरकत करनी होती है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए. ये सारी ज़रूरियात हैं. तो एक इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन को कम करने का बेहतर तरीका एक ये होता है कि आप उसकी ज़रूरियात को पूरी करें. जब उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होंगी तो उसके अंदर मायूसी फ्रस्ट्रेशन कम होगी और जितनी फ्रस्ट्रेशन कम होगी एग्रेशन भी कम होगा. Another way to reduce aggressive behavior is to provide people with alternative means of resolving interpersonal conflicts. Interpersonal conflicts बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. रोज़मर्रा के इख्तलाफात लोगों के साथ, घर के अंदर भी, घर से बाहर भी, फैमिली में भी. अगर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर घर में स्ट्रेस होगा, फैमिली रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा है, नाराज़गियाँ हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल को हल नहीं करते हैं, घर का माहौल स्ट्रेसफुल है, इसी तरह घर से बाहर जाते हैं, लोगों के साथ
کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے, کام کی جگہ پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور ہم پراپر طریقے سے کو ریزالو نہیں کر پاتے ہیں, تو اس سے بھی فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو اگر ہم فرسٹریشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کو انٹرپرسنل اسکلز ڈیولپ کرنی ہوں گی, کہ کس طرح انہوں نے سوشل اسکلز ان کے اندر ڈیولپ کرنی ہوں گی, کہ وہ کس طریقے سے اپنے روزمرہ کے معاملات کو کیسے ہینڈل کریں, لوگوں سے میل ملاپ کرتے وقت, بات چیت کرتے وقت, ان سے ڈیلنگ کرتے وقت انہیں کس طرح ہونا چاہیے, اور دو لوگ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے ایک دوسرے سے بات کریں گے, بیٹھیں گے, مل بیٹھ کر کوئی طریقہ اختیار کریں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اگر کہیں پر کوئی ضروریات زندگی اس طرح پوری نہیں ہو رہی, اس لیول کہیں کوئی تنگی ہو جاتی ہے, تو اگر فرض کریں گھر میں جو ہیں ہسبینڈ وائف ہیں, اگر وہ مل بیٹھ کر کوئی آلٹرنیٹیو دیکھتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں اس چیز کی تنگی ہے تو ہم اس کو ایسے سالو کرتے ہیں, وہی چیز وہ بچوں کو سکھاتے ہیں, تو بچے بھی جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنا ہے. تو اس طرح بات چیت کے ذریعے بھی پھر وہ ایک انوائرمنٹ بڑا اچھا بن جاتا ہے, اور جتنا وہ اچھا انوائرمنٹ بنے گا, وہ کانفلکٹ جتنے کم ہوں گے تو وہ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہوگا. تو وہاں پر مایوسی کے بجائے لوگ اپنے مسائل کا سامنا کرنا سیکھتے ہیں اور اس کے حل نکالنا جانتے ہیں. Number 2, catharsis. Catharsis is a notion that one can reduce aggressive arousal by performing aggressive acts. اب ہوتا ہے catharsis کہ آپ کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں, جو دبی ہوئی ہیں, آپ کے احساسات, آپ کے جذبات, یا وہ چیز آپ کسی سے نہیں کہہ سکے وہ آپ کہہ ڈالیں, اس کا ایکسپریشن کر دیں, اس کا اظہار کر دیں, اس کو صحیح طریقے سے باہر لے آئیں جو آپ کے اپنے اندر ہے. جیسے یہ بالکل ویسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے ایک ولکینو ہے, آتش فشاں ہے, وہ کیوں پھٹ جاتا ہے, کیونکہ اندر ہی اندر لاوا پکتا رہتا ہے, اور جب وہ اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک دم سے پھٹتا ہے, اور آپ دیکھیں اتنا سخت پہاڑ بھی پھٹ جاتا ہے اور وہ لاوا باہر آ جاتا ہے. اسی طرح ایک انسان ہوتا ہے, انسان کے اپنے اندر بھی فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں, اس کے اندر ہی اندر اس کے اندر ایک لاوا پکڑا ہوتا ہے, بہت ساری اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں. اس کو اظہار ضروری ہے, اس کی بات سننا ضروری ہے, اس کو اس کے جذبات کے اظہار کا موقع دینا چاہیے. جیسے ہی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ایک موقع دیں گے کہ وہ اس کا ایکسپریشن کرے, اب اس کے اندر جو چیز لاوا پکڑا ہے اس کا ایکسپریشن اگر پراپر طریقے سے ہوگا تو پھر وہ انسان جو ہے وہ ولکینو کی طرح, آتش فشاں کی طرح پھٹے گا نہیں. پھر وہ ایک محفوظ راستے ایسے تلاش کر لے گا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے جذبات کو ایکسپریس کر سکے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایگریشن جو ہے وہ کم ہو, اس کا اراؤزل کم ہو, تو ہمیں پھر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز سکھانی پڑیں گی, کچھ ایسی چیزیں سکھانی پڑیں گی پرسن کو کہ جس کے ذریعے وہ اپنے غصے کا اظہار کر سکے. اگر وہ صحیح طریقے سے غصے کا اظہار کرتا ہے, ایک پازیٹیو وے میں کرتا ہے, تو پھر وہ نیگیٹو وے میں ایگریسو نہیں ہوگا. فار کیتھارٹک ٹو اکر دی ایگریسو ایکٹس مسٹ بی ڈائریکٹڈ ایٹ دی سورس آف دی فرسٹریشن, ناٹ سم ون ایلس. مایوسی کا جو ذریعہ بن رہا ہے نا, جو وجہ ہے مایوسی کی, اس کو سامنے رکھ تک کیتھارسس کے طریقے سکھانے چاہیے. یہ نہیں کہ کسی دوسرے کو, کہ اگر ایک پرسن ہے اس کو ہٹ کر دیں یا کسی ایسی چیز کو مار دیں, وہ بینیفیشل نہیں ہوتا. بلکہ آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی فرسٹریشن کی کاز کیا ہے, کیا سورس بن رہی, کیا ذریعے جس کی وجہ سے وہ اتنا مایوس ہے اور وہ مایوسی اس کی ایگریشن میں کنورٹ ہو رہی ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر آپ جو ہیں اس کو کیتھارسس کے, اپنے جذبات کے اظہار کے جو ہیں وہ ایسے مثبت طریقے سکھائیں گے, ایسی ایکٹیویٹیز سکھائیں گے کہ جس سے وہ بہتری کی طرف جا سکے. Number 3, punishment. Punishment is often used to control aggression because of a widely held belief that punishment is an effective deterrent. Punishment کو بھی جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر, اسٹریٹجی کے طور پر یوز کیا جاتا ہے کہ اگر لوگوں کے اندر ایک سینس آف پنشمنٹ ہو, کہ ہمیں انہیں پتا ہو کہ اگر وہ اس طرح وائلنٹ ہوں گے, اگریسو ہو کے کسی کو نقصان پہنچائیں گے یا خود کو نقصان پہنچائیں گے, تو اس کی یہ پنشمنٹ ہے, تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. Threats can indeed be effective in eliminating aggression. اب aggression ختم ہو سکتا ہے, وائلنٹ ہو سکتا ہے. جیسے کرمنل ہے, اگر وہ وائلنٹ ہوتا ہے, وہ ہتھیار اٹھا کر کسی کو مارتا ہے اس لیے کہ اس کو اس سے پیسے لینے ہیں, اس کے پیسے چھیننے ہیں, اس کا گھر چھیننا ہے, اس کی گاڑی چھیننی ہے, اس کی کسی پراپرٹی کو لینا ہے, یا جیسے بتہ خوری بھی ہوتی ہے, اکثر گن پوائنٹ پہ لوگ اگریسو ہو کے مار کے سامنے والے کو نقصان پہنچا کر اس سے وہ پیسے لیتے ہیں. تو اگر ایسے لوگوں کو پنشمنٹ کا خوف نہیں ہوگا, ڈر نہیں ہوگا, تو وہ اپنے اگریشن کو کنٹرول نہیں کریں گے. اگر ایک پرسن کو پتا ہوگا کہ اگر میں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا تو مجھے سزا ہو جائے گی, مجھے بھگتنا پڑے گا, تو پھر وہ اپنے اگریشن کو کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھے گا. ایکچوئل پنشمنٹ کین آلسو کنٹرول اگریشن بٹ اسٹرکٹ کنڈیشن مسٹ بی میٹ. تو اب جو پنشمنٹ ہے اس سے آپ اگریشن کو کنٹرول کرتے ہیں. جیسے قوانین ہوتے ہیں نا ملک کے, پنشمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ دوسرے کو پنش کرنا شروع کر دے, وہاں پر قوانین ہوں گے, گورنمنٹ لیول پر اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی, پنشمنٹ لا پنشمنٹ جو نافذ کیا جائے گا, اور اس کے رولز, اس کے کچھ ٹرمز کنڈیشنز ہوں گی, جو بھی سچویشن ہے کہ کس لیول کی پنشمنٹ ہوگی, کتنی ہوگی, کون دے گا, کس طرح ہوگا,
تو یہ سارے فیصلے جو ہیں گورنمنٹ لیول پر اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پرسن جو ہے اس محلے میں اٹھ کر کسی کو پنشمنٹ دے دے یا کوئی دوسرا کر دے. پھر اس طرح تو پھر آپ کا جو ہے ایک معاشرہ جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ہر بندہ اٹھتا ہے اور خود ہی بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے. تو اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں جن کو آپ نے اسٹرکٹلی فالو بھی کرنا ہوتا ہے. The punishment must follow the aggressive act promptly. اب یہاں پر جو پنشمنٹ جو ہے وہ اگریسو ایکٹ کے ساتھ دیکھیں کہ اگریشن ہے، لیکن وہ اگریشن کس خاص قسم کا، وہ کس طریقے سے وہ ظاہر کر رہا ہے. آپ اس کے اس ایکشن کو سامنے رکھ کر پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو پنشمنٹ جو ہے ہم نے اس کے لیے کیا رکھنی ہے. اٹ مسٹ بی سین ایز لاجیکل آؤٹ کم. تو کوئی لاجیکل آؤٹ کم بھی تو اس کا نکلے نا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ پنشمنٹ دیتے جائیں اور سیویئر پنشمنٹ. کرائم اتنا بڑا نہیں ہے، پنشمنٹ بڑی سیویئر ہے. تو اس طرح کی مسائل بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر سپوز ایک پرسن کا ایک کرائم ہے تو آپ اس کو 6 منتھ کی پنشمنٹ دے سکتے ہیں، 1 ایئر کی دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ وہ 10 سال سے 15 سال سے وہ جیل میں پڑا ہو اور اس کا کرائم جو ہے وہ اتنے لیول کا نہ ہو لیکن اس کو سزا جو ہے وہ بہت زیادہ وہ مل رہی ہے. تو پنشمنٹ کا جو مقصد ہوتا ہے بیسیکلی آپ نے ایک آؤٹ کم، ایک ریزلٹ چاہیے، آپ کو ایک پازیٹیو ریزلٹ چاہیے. پازیٹیو ریزلٹ لاجیکل، تو پھر آپ کو اس کے اکارڈنگلی رولز سیٹ کرنے ہوں گے. اٹ مسٹ ناٹ وائلیٹ لیجیٹمیٹ سوشل نارم، اور سوشل نارمس کو بھی وائلیٹ نہ کرے. مطلب کوئی ایسی پنشمنٹ نہیں ہے کہ جو آپ کے قوانین میں نہیں ہے. آپ کے نارمز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ اب پوری دنیا میں آپ سنتے ہوں گے کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. جیسے ایک باہر کے کنٹری، فورن کنٹری میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ پولیس نے پکڑا تھا ایک خاتون کو اور پھر اس کے کپڑے بھی اتروا لیے. مطلب اس طریقے سے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس طرح کی پنشمنٹ نہیں ہوں گی. آپ کی روایات ہیں. اگر آپ جو ہیں جیسے خواتین کا احترام ہوتا ہے، مرد کے اپنا احترام ہوتا ہے، تو اگر آپ کسی کو پنش کریں گے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی چادر کو ہٹا دیں یا اس کے کپڑے جو ہیں وہ ریموو کر دیں یا اس کو بالکل وہ کر دیں. اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ کنٹریز میں یہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ تھے، مرد حضرات تھے جن کو پکڑا گیا اور ان کو کپڑے اتار کر ایک کے اوپر دوسرے کو ڈالا گیا اور مرد جو تھے وہ بہت ہی شرمندگی کا وہ سمجھ رہے تھے. یہ ایک جو ہوتی ہے نا کہ پریجوڈس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو وائلنٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے ایک خاص اسپیسیفک گروپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایک اسپیسیفک ریلیجن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. یا نارمل وے نہیں ہے کسی کو پنش کرنے کا. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی آپ نے پنشمنٹ سیٹ کرتے وقت دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ ایگریشن واقعی سوسائٹی سے ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس طرح کی جو پنشمنٹ ہوتی ہے جہاں پر نارمز وائلیٹ ہو رہے ہیں، کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اس کی عزت ہی نہیں رہی. اس کے جو ہے گھر کی خواتین ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے یا اس پرسن، عزت مرد کی بھی ہوتی ہے، تو اگر ایک مرد کی بھی آپ پنش اس طرح کر رہے ہیں کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے یا اس کی جو ہے وہ ایک رسپیکٹ ہے وہ نہیں ختم ہو گئی ہے، تو وہ بھی پنشمنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیزائر رزلٹ نہیں دے گی، بلکہ وہ الٹا اس ایگریشن کو، فرسٹریشن کو مزید بڑھائے گی. تو آپ کو اپنی سوسائٹی کے نارمز اور ویلیوز اور سب چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ہیومن بینگ. تو آپ اس جرم کو پنش کریں گے، اس کے لیے ایک سزا سیٹ کریں گے. آپ اس کی پوری کی پوری پرسنالٹی کو ڈیمیج نہیں کریں گے، اس کو ذہنی مریض نہیں بنائیں گے. کیونکہ سزا کا مقصد ذہنی مریض بنانا نہیں ہے. سزا کا مقصد ہے کہ آپ ایک پرسن کو برائی سے اچھائی کی طرف لے کر آتے ہیں. تو پنشمنٹ میں جب سیٹ ہونی چاہیے گورنمنٹ لیول پر، جو پنشمنٹ ہونی چاہیے کسی کلچر میں، کسی علاقے میں، تو وہاں پر آپ کو ایسی پنشمنٹ جو ہیں وہ رکھنا ہوں گی ان کے لیول کو دیکھ کر، ان کی سیویریٹی لیول، ہر چیز کو، کہ جو اس جرم کا خاتمہ کرے، نہ کہ لوگوں کو مزید مایوس کرے کہ وہ مایوسی کی طرف جا کر مزید ایگریسو ہو جائیں. کیونکہ پھر اگر آپ ان چیزوں کا، سوشل نارمز اور یہ آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کا پھر نقصان یہ ہوگا کہ اگر ایک شخص کو آپ پنش کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے غلط طریقے سے پنش کیا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو 4 لوگ اور ہیں جو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کے اندر فرسٹریشن بڑھے گی اور وہ نیگیٹو کی طرف چلے جائیں گے. تو پنشمنٹ کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں جرائم کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، مسائل کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو سیکیورٹی اور تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے. نمبر 4، نان ایگریسو ماڈلز. نان ایگریسو ماڈلز میں ریڈیوس ایگریشن. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اگر لوگوں میں ایگریشن بڑھ رہا ہے، وائلنس بڑھ رہا ہے، لوگ دن بدن ایگریسو ہوتے جا رہے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں وہ سیکھ بھی کہاں سے رہے ہیں. تو آبزرویشن لرننگ جو ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ
لرننگ جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں ہماری عادات اس میں آبزرویشن کا بڑا رول ہوتا ہے. ہمارے سامنے جو ماڈل ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں صبح شام, چاہے ہم میڈیا پر دیکھیں چاہے ہم ریئل لائف میں دیکھیں, ہمارے سامنے ہوں, گھروں میں ہوں, گھر سے باہر ہوں, اداروں میں ہوں, تو وہ ہمارے لیے ماڈل ہوتے ہیں. ہم ان کو کاپی کرتے ہیں اور یہ انکانشیسلی ہمارے اندر یہ چیزیں جو ہے انکارپوریٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو نان ایگریسو ماڈل اگر بچہ دیکھے گا, نان ایگریسو کا مطلب ہے کہ ایسا ماڈل ہے جس کے اندر غصہ ایگریشن اس طرح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک پرسن کے اندر غصہ نہیں ہوگا لیکن وہ سچویشن کے مطابق غصے کا اظہار کرتا ہے, اور وہاں پتا ہوتا ہے دیکھنے والے کو, جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس پرسن نے یہ جو غصہ کیا ہے اس نے اس سچویشن میں کیا, اور اس کا غصہ نکالنے کا یا غصہ کرنے کا جو ہے ایک جواز بنتا ہے. تو اس طرح کے نان ایگریسو ماڈلز بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہمبل گفتگو, سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں, بڑے آرام سے ٹھہر کے بات کرتے ہیں. تو ایسے ماڈلز بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں, تو ان کے ذریعے بھی آپ کو لرن کرنے کا موقع ملتا ہے. پیرنٹس اینڈ پیئرز آلسو سرو ایز پازیٹیو ماڈلس. تو آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ بچے کی جو پہلی وہ جو لرننگ جو انوائرمنٹ ہے اس کی درجہ اس کا گھر ہی ہوتا ہے. اب وہ بچہ جب اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے, اپنے فادر کو دیکھ رہا ہے کہ میرے فادر جو ہیں وہ بڑے ہمبل طریقے سے بہت آرام سے بات کرتے ہوئے, چیزوں کو سمجھتے ہوئے وہ ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں, وہ کسی سچویشن میں ایسے ہی اٹھ کے اگریسو نہیں ہو جاتے ہیں, ایسے غصے کا اظہار نہیں کرتے ہیں. تو ایسے بچے جب دیکھیں گے تو وہ ان میں وہ چیزیں جو ہیں وہ خود بخود جذب ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ سیکھنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح مدر کو جو بچے دیکھتے ہیں تو وہ مدر سے سیکھتے ہیں. اسی طرح گھر میں اور بھی ایکسٹینڈیڈ ریلیشن شپس ہوتے ہیں, دادا دادی ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, چچی ہوتی ہیں, پھوپھی ہیں, خالہ ہیں, ماموں ہیں, پھر آپ کے نیبرز ہیں, پھر آپ کے محلے میں لوگ ہوتے ہیں, پھر بچہ اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, اس کے اپنے دوست ہوتے ہیں, اپنے ایج کے لوگ ہوتے ہیں, دوسرے بچوں کو بھی دیکھتا ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے, ورک پلیس پہ جاتا ہے, ورک پلیس پہ بھی وہ دیکھ رہا ہے اپنے سینئرس کو کام کرتے ہوئے, جونیئرس کو کام کرتے ہوئے. اسی طرح تعلیمی اداروں میں وہ اپنے استادوں کو دیکھتا ہے. تو یہ سارے جو ماڈلز ہوتے ہیں یہ اگر نان ایگریسو ہوں گے, جن میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ ایک دم سے اٹھ کر غصے کا اظہار کرے, ایک دم سے اٹھ کر پریشان ہو جائیں, ایک دم سے اٹھ کر کوئی توڑ پھوڑ کرنے لگے, تو اس طرح کے ماڈلز کو اگر بچے دیکھیں گے تو ان کے اندر وہ ایگریسو ٹینڈنسیز وہ اسٹرینتھن ہوں گی. لیکن اگر نان ایگریسو ہیں تو وہ وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے کہ انہوں نے ان کے اندر کا تھوڑا بہت غصہ بھی ہوگا تو مینیج کرنا سیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے سچویشن کو. پیرنٹس who used non-punitive child rearing practices and who serve as non-violent models help socialize children to be non-violent adults. اب وہ پیرنٹس جو بچوں کو پراپر پازیٹیو وے میں ان کی پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیں پنشمنٹ جو ہوتی ہے بچوں کی یہ بعد میں آتی ہے, آخر میں آتی ہے. لیکن ہمارے یہاں غلطیاں کیا کرتے ہیں, پیرنٹس جو ہیں پہلی سٹیج پر بچے کو ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیتے ہیں, اسے مارتے ہیں, اسے سمجھاتے نہیں اور ہر بات کا غصے میں جواب دیتے ہیں. اگر ایک بچہ غلطی بھی کرتا ہے یا وہ بات نہیں مانتا تو پیرنٹس پہلے اس کو ہیلدی وے میں, پازیٹیو وے میں اس کو سمجھاتے ہیں, اس کو کوشش کرتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں. جیسے آپ بچے سے بات نہیں کرتے ہیں یا بچے کو تھوڑی دیر کے لیے اسے بات کرنا رک دیتے ہیں, اس کی پسندیدہ چیز اس کو نہیں دیتے ہیں. یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, انفورسمنٹ, پازیٹیو نیگیٹو انفورسمنٹ اور یہ پنشمنٹ سب ساتھ چلتے ہیں. تو یہ ساری اسٹریٹجیز جب ڈفرینٹ طریقے سے ہیلدی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں اور نان وائلنٹ ہوتے ہیں. مائیں جو ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ برتن پٹکتی ہیں, غصے میں بولتی ہیں, اچھا یہ لو پھینک کے دیتی ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ایگریشن ہے مدر کا. اب بچہ اس کو آبزرو کر رہا ہے, تو جب بچہ آبزرو کرے گا تو وہ بڑا ہو کے کیسے وہ سیکھے گا کہ اس نے بھی سچویشن میں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو ہمیں اگر بچوں کو یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو لوگ ہیں ان میں یہ چیزیں نہ ہو, نئی نسل جو آ رہی ہے اس میں اس طرح ایگریشن نہ ہو, وائلنس کم ہو, تو وہاں پر ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ ہم جتنے زیادہ ہیلدی اسٹریٹجیز یوز کریں, ایسی پریکٹسز کریں جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک اچھے ماڈل کو دیکھ کر اس کو امیٹیٹ کر کے اچھی عادتیں سیکھ سکیں, وہ سوشلائزیشن ان کی پراپر ہو. تو ایسے بچے جب جن کے پیرنٹس بڑی ہیلدی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں, ان کی پریکٹسز بڑی اچھی ہوتی ہیں, وہ خود کو ایک پازیٹیو رول ماڈل, ہیلدی رول ماڈل کے طور پہ دیتے ہیں, نان وائلنٹ رول ماڈل کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں. ان کے بچوں کی سوشلائزیشن بڑی اچھی ہوتی ہے, سوشل اسکلز ہوتی ہیں, اور وہ بھی بڑے ہو کر نان وائلنٹ ایڈلٹ بنتے ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ان کو بڑے پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنا پڑے گا, کب کہاں کیسے ہم نے کون سی اسٹریٹجی یوز کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری اسٹریٹجیز ایک ہی دفعہ میں ایک ہی سچویشن میں یوز کریں, سچویشن ٹو سچویشن چیزیں ویری کرتی ہیں. کہیں آپ کیتھارسس کراتے ہیں زیادہ, کہیں آپ نان وائلنٹ ماڈل کو زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں. ہر پرسن جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کے لرننگ اسٹائل ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ طریقوں سے سیکھتا ہے. تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں فیکٹرز جو ہیں وہ دیکھنے ہوں گے, ان اسٹریٹجیز
کو پراپرلی یوز کرتے ہوئے آپ اپنے اندر سے بھی ایگریشن کو ختم کر سکتے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں, پیرنٹس کو بھی سکھا سکتے ہیں, ٹیچرس کو بھی سکھا سکتے ہیں, سوسائٹی کو بھی سکھا سکتے ہیں, اور گورنمنٹ لیول پر بھی یہ اسٹریٹجیز اور ریکمنڈیشن دی جا سکتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں وائلنس جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. اس پوری دنیا میں وائلنس آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر انٹالرنس, پوری گلوبل لیول پہ انٹالرنس آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ کسی ایک کنٹری کا کلچر کا ایشو نہیں ہے, یہ اب چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو ہم اپنے کنٹری کو, اپنے کلچر کو اور دنیا کے لیے کیا ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو لے کر چلیں, تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی ہوں گی اور انہیں کنٹرول کرنا ہوگا. اسی طرح ہم ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کہ میڈیا ہے تو میڈیا پر آپ جتنے تشدد آمیز چیزیں دکھائیں گے, جتنا وائلنٹ گیمز یا جس طرح کی چیزیں ہوں گی, لڑائی جھگڑا دکھائیں گے, تو وہ دیکھ کر لوگ اور زیادہ اگریسو ہوں گے. اگر ہم ہیلدی اسٹریٹجیز کے ذریعے ریلیشن شپس کو اچھا کرنا بتانے کے طریقے سکھائیں گے, تو لوگ اس سے سیکھیں گے اور سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو اگر ہم چاہیں تو ان اسٹریٹجیز کو اچھے طریقے سے یوز کر کے ہم اپنی سوسائٹی کلچر کو وائلنٹ فری جو ہے وہ کر سکتے ہیں.